दोस्तों आज हम आपको एक प्रेग्नेंट औरत यानी हामिला औरत के बारे में बताने वाले हैं कि जिसके भाइयों ने जिंदा ही उसको कब्र में दफना दिया और दफनाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी भी डाल दी। उसके बाद उस लड़की की हालत कैसी हुई और उस लड़की के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों एक शख्स बताता है जिसका नाम नासिम है। नासिम कहता है कि हम ऐसे शख्स से ताल्लुक रखते थे, हमारा गिरोह ऐसा गिरोह था जो चोरी करता था और हम सब मिल करके चोरी किया करते थे। और चोरी करने के बाद हम सब अलग अलग जगह पर छुप जाते थे और रास्ता बदल कर कहीं और चले जाते थे ताकि पुलिस हम लोगों का पीछा ना कर पाए। एक दफा हम लोगों ने इरादा किया कि एक बैंक को लूटा जाए और सब लोगों ने यही किया और बैंक को आसानी के साथ लूट लिया। उसके बाद सब लोग अलग अलग जगह पे छुप गए, लेकिन पुलिस की नजर हम पर पड़ गई और पुलिस हमारे पीछे आ गई। मैं रास्ता बदलता रहा और हर तरह से कोशिश करता रहा कि पुलिस की नजर हम पर ना पड़े और आखिरकार मैं इस काम में कामयाब हो गया और पुलिस की नजर हम पर ना पड़ सकी। उसके बाद मैंने एक बस पर सवार किया और कहीं दूर चला गया। जाने के बाद मैं ऐसी जगह पर चला गया जहां पर कोई घर बार नहीं था, बिल्कुल सुनसान जगह थी। मैंने देखा कि पास में एक कब्रिस्तान है। मैंने सोचा कि वहीं पर ठहर लिया जाए। वो वक्त रात का वक्त था। जब मैं उस कब्रिस्तान के पास गया तो वो 14वीं चांद उरूज पर था, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी। मैं बहुत सख्त मिजाज और मजबूत दिल का था, लेकिन पता नहीं उस रात मेरे दिल में क्या क्या ख्यालात आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि मैं अच्छा इंसान था, लेकिन मेरी संगत ने मुझे बुरा कर दिया है और मैं अब बहुत ही बुरा शख्स हो चुका हूँ और अब के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा और मैं ऐसा काम हरगिज नहीं करूंगा जिससे जान के लाले पड़ जाए। और उसने एक मोटी चादर निकाली और वो सोने ही वाला था कि इतने में एक औरत की आवाज आने लगी। वो औरत कह रही थी कि भैया मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गलत काम गुनाह नहीं किया है, मुझे जाने दो। और ऊपर से वो शख्स कह रहा था कि मैं आज तुम्हें जिंदा ही दफन कर दूंगा। मैं जब ये सुना तो हैरत में मुब्तला हो गया और मैं सोचने लगा कि इतनी रात और कब्र में किसी औरत की आवाज कैसे आ सकती है। मैं फौरन उठा और देखने के लिए गया तो देखा कि 4-5 लड़के हैं जो एक औरत को, एक लड़की को घसीटते हुए ले आ रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। और वो चारों लोग एक कब्र को खोदने लगे और एक शख्स उस लड़की को पकड़े हुए था। जब कब्र को खोद लिया उसके बाद उस लड़की को दफन कर दिया, उसमें दाखिल कर दिया कब्र में और ऊपर से मिट्टी डालने लगे। और मिट्टी डालते हुए वो लोग सारे लोग कह रहे थे कि जल्दी करो कि कहीं कोई देख ना ले और हम लोग पकड़े ना जाएं। उसके बाद वो सारे लोग जल्दी जल्दी मिट्टी रख करके वहां से चले गए, भाग गए। उसके बाद वो शख्स हैरत में मुब्तला हो गया और सोचने लगा कि कोई भी शख्स अपनी बहन को ऐसा कैसे कर सकता है, अपनी बहन को कब्र के अंदर दफन करके मिट्टी डाल करके जिंदा कैसे जा सकता है। दोस्तों वो ये शख्स सोच ही रहा था और वो कब्रिस्तान के पास चला गया जहां उस औरत को दफन किया गया था। उस शख्स ने देखा कि जल्दबाजी में वो लोग कुदाल छोड़ गए थे। उस शख्स ने कोशिश किया कि जल्दी जल्दी इस कब्र को खोद करके इस औरत को जल्दी से बाहर निकाल लिया जाए ताकि इसकी जान ना चली जाए। वो शख्स जल्दी जल्दी कुदाल को लिया और कब्र को खोदने लगा और वो औरत चीखती रही, चिल्लाती रही और कहती रही कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और वो शख्स जल्दबाजी में जल्दी जल्दी कब्र को खोदता रहा कि इतने में औरत की जोरदार चीख आई। वो शख्स कहता है कि मैंने सोचा कि वो औरत मर चुकी है, मर गई है और मैं इसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारा और मैं जल्दी जल्दी कब्र को खोदता रहा। और फिर उसके बाद वो औरत फिर से चिल्लाने लगी। मुझे यकीन हो गया
کہ یہ عورت ابھی نہیں مری ہے، میں نے جلدی جلدی کھودنا شروع کیا اور میں نے ایک سوراخ بھی قبر کے اندر کر دیا تھا تاکہ عورت کو آکسیجن، ہوا، سانس پہنچتی رہے۔ اس کے بعد کھودتے ہی کھودتے عورت کی آواز کے ساتھ ساتھ ایک بچے کی بھی آواز آنے لگی۔ اب تو مجھے اور ہی زیادہ ڈر لگنے لگا تھا کہ اس قبر کے اندر عورت کو دفنایا گیا تھا اور عورت کی آواز آنے کے بجائے بچے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ میں بہت ہی زیادہ ڈر گیا تھا، لیکن میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا اور پتہ نہیں اس رات کیا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ جب میں نے قبر کو کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میرا کلیجہ دہل گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کے ساتھ ایک بچہ بھی موجود ہے جو ابھی ابھی اس عورت نے بچے کو پیدا کیا ہے۔ میں نے بچے کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس عورت کا معاملہ کیا ہے، کہ یہ عورت حاملہ تھی، پریگننٹ تھی اور اسی حالت میں اس کے بھائیوں نے زندہ قبر میں دفن کر دیا تھا۔ اس عورت کی حالت بالکل خراب تھی، وہ تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ شخص دوڑتا ہوا ہائی وے پہ گیا کہ کہیں کوئی گاڑی آ جائے تاکہ اس عورت اور اس بچے کو ہاسپٹل لے کر جایا جائے کہ اچانک ایک اسے بس نظر آئی، بس کو ہاتھ دیا۔ اس کے بعد وہ بس اتفاق سے آدھی رات میں رک بھی گئی۔ بس والوں نے کہا کہ کیا بات ہے، اس لڑکے نے ساری حقیقت بتائی، لیکن بس والوں کو یقین نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ بس والے اس لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کے پاس آئے۔ جب لڑکی کو دیکھا تو سارا معاملہ سمجھ گیا کہ بات یہ ہے کہ یہ عورت پریگننٹ تھی، جس کی وجہ سے یہی بچہ پیدا ہو گیا۔ اس کی حالت بالکل خراب ہے۔ اس بس والے نے اس کو لیا اور ہاسپٹل پہنچا دیا۔ جو میں نے بینک سے چوری کیا تھا اس پیسے کے بارے میں نے اپنے دوستوں سے مطالبہ کیا تو وہ دوستوں نے ہمارے ان پیسے کو جو بینک سے چوری کیا تھا وہ پیسے دے دیے۔ اس کے بعد میں نے ڈاکٹر کو وہ پیسے دے دیا اور پھر اس کا علاج چلتا رہا۔ جب اس کی طبیعت تھوڑی اچھی ہوئی تو میں نے اس کو اپنا گھر لے کر آ گیا اور پھر اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری حالت ایسے کیسے ہو گئی، تمہارے بھائیوں نے اتنا ظلم تم پر کس لیے کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میرا نام سدرا ہے، میں بہت ہی اچھی اور نیک لڑکی تھی، میں ایک کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ اس وقت ایک لڑکا میرے پیچھے ہی پڑ گیا تھا، اس نے ایک لیٹر مجھے دیا جس میں لکھا تھا کہ میں تجھ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں اور اس کے نیچے اس کا نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے انکار کر دیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد نہ جانے شیطان نے مجھ پر کیسا اثر کر دیا جس کی وجہ سے میں نے اسے فون کرنا شروع کر دیا اور میری باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنے گھر بلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب میرے بھیا لوگ کام کرنے چلے جاتے تھے اس کے بعد میں اپنے گھر پر اسے بلا کر کے وہ کام کرنے لگی جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس کا حمل میرے پیٹ میں رہا اور وہ حرام کا بچہ میرے پیٹ میں آ گیا۔ اس کے بعد میں نے یہ ساری باتیں اپنے خالہ سے بتا دی۔ وہ خالہ ہمیں جلی کٹی بہت ہی زیادہ سنائی اور بہت ہی زیادہ برا بھلا کہنے لگی اور کہنے لگی کہ تم تو نیک لڑکی ہو، تم تو سمجھدار لڑکی ہو، ایسی غلطی کیسے کر سکتی ہو؟ اس کے بعد میری خالہ نے کہا کہ چلو ڈاکٹر کے پاس چلو، تمہارا بچہ یہ گرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر نے چیک کر کے کہا کہ پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر بچے کو گرانے کی کوشش کیا جائے تو بچے کے ساتھ ماں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد میری خالہ نے مجھے گھر لے کر کے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں سے کہا کہ تمہاری بہن کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، میں اسے اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں، جب طبیعت اچھی ہوگی تو میں تمہاری بہن کو تمہارے گھر چھوڑ دوں گی۔ میرے بھائیوں نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، میرے لیے یہ کھانا بناتی ہے، جب میں آفس کام کرنے کے لیے جاتا ہوں تب بھی یہ کھانا بناتی ہے، جب آتا ہوں تب بھی یہ کھانا بناتی ہے، جب یہ چلی جائے گی تو میرے لیے کھانا کون بنائے گا؟ تو میری خالہ نے کہا کہ تم لوگ شادی کر لو، بس اس کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جائے گی تو میں اسے تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ نہ جانے ہماری خالہ نے کس طرح سے ہمارے بھائیوں کو راضی کیا۔ اس کے بعد میں اپنے خالہ کے گھر چلی گئی۔ سدرا کہتی ہے کہ میں 9 مہینے تک اپنی خالہ کے گھر رہ رہی تھی، لیکن جب ڈیلیوری کا وقت آیا، جس دن ڈیلیوری ہونا تھا، بچے کی پیدائش ہونی تھی، اسی دن میرے سارے بھائی لوگ آ گئے اور وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے قبرستان میں
لے گئے اور مجھے دفن کر کے مٹی ڈال دیا۔ میں اندر میں گھٹن سی محسوس کر رہی تھی اور میں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں کتنا نیک لڑکی تھی اور روزے رکھتی تھی، تہجد کی نمازیں ادا کرتی تھی، لیکن اس لڑکے کی وجہ سے میری زندگی کہاں سے کہاں چلی گئی اور میں کتنا گناہ گار بن چکی ہوں، اور اس لڑکی کی وجہ سے آج میں قبر میں دفن ہو چکی ہوں۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے۔ یا اللہ، میں نمازیں پڑھتا رہا، میں روزہ رکھتا رہا، اس کے بعد تجھے بھول گیا اور میں غلط کاموں میں لگ گیا۔ یا اللہ، تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں، آج کے بعد میں کبھی بھی ایسے گناہ نہیں کروں گا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ، اگر میری نمازوں میں، میرے روزے میں، میرے تہجد میں کوئی بھی عبادت تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہو تو اسی کے صدقے میں مجھے اس قبر سے نکال دے۔ مجھے معلوم تھا کہ آدھی رات اس قبر کو کھود کر مجھے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ پاک پر پورا بھروسہ اور یقین تھا کہ اتنی دیر میں تم وہاں پر آ گئے اور قبر کو کھودنے لگے کہ اتنے میں میری چیخیں بلند ہونے لگی اور مجھے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد تم نے سوراخ کیا جس کی وجہ سے میں کچھ سانس لینے لگی اور مجھے تھوڑا اچھا محسوس ہونے لگا، لیکن اس کے بعد بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا اور میں نے بچے کو جنم دینے لگا۔ اس کے بعد مجھے درد اور تکلیف کی وجہ سے مجھے کچھ بھی خیال نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ اور ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد تم نے مجھے کھود کر کے نکالا اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل لے کر آیا۔ سدرا کہتی ہے کہ اللہ پاک کتنا بڑا کریم اور مہربان ہے کہ میں اتنا بڑا گناہ کر چکی تھی، اتنا غلط کام کر چکی تھی، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں نے سچے دل سے توبہ کیا، استغفار کیا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا۔ ناظم کہتا ہے کہ میں اس واقعے کو سن کر کے میں رونے لگا اور سدرا بھی رونے لگی۔ اس کے بعد میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی توبہ کیا کہ یا اللہ، میں آج کے بعد کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں نے سدرا سے شادی کر لی کہ اللہ پاک اسی سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ پاک کی رضا کی خاطر میں نے سدرا سے شادی کر لی اور وہ ابھی دونوں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستوں، اس واقعے میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ پاک بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ ہم لوگوں سے، آپ لوگوں سے، ہر کسی سے غلطیاں تو ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کی معافی اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک بے شک ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔